تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں، جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ ہم پر رحم کر، آئے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ ہم پر رحم کر، آئے خداوند ہم پر رحم کر۔ خداوند کے پیارو بھائیو بہنوں، آپ آج پھر کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں اس خدمت کے لیے، یہ خدمت کہ میں آپ کو یاد دلا دیا کروں کہ آپ خدا کی نظر میں بہت پیارے اور قیمتی ہیں، اس کی محبت لازوال ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی شفقت ہر صبح تازہ ہے، آج بھی اس کا پیار آپ کے لیے ویسا ہی ہے جیسا اس کا پیار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے پیار کی وجہ سے آپ کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ اس پروگرام کو کلام زندگی پروگرام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ان باتوں کا ذکر ہے جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہے۔ کلام زندگی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اس کا کلام یاد دلایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہم کو پیار کرتا ہے، اور جو ہمارے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے جس کے لیے ہمارا دل اور ہماری جان پیاسی ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں نمرتا کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، خدا کے حضور ڈرتے اور کانپتے ہوئے آپ کو وہ باتیں یاد دلاتا ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھول نہ جائیں۔ خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک زبور میں سے پڑھا، اور وہ زبور ہے 123۔ اس میں خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اس کی تصویر ہے، ایک رشتے کی تصویر ہے جو خدا کے ساتھ ہے۔ کیا سمبند ہے خدا کے ساتھ، اس کا اس میں ذکر ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھنا کہ آپ کا سمبند، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ پھر ایک اور تصویر دیکھیں گے، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، کیسا رشتہ اور سمبند ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو۔ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے،
सिंहासन उसका तख्त है जिस पर वो बैठा है, बादशाह, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदाबंद, मालिक, सब मालिकों का, उसकी बात हो रही है। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। अगर आप 121वां ज़बूर पढ़ें तो उसमें वो कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। ये एक रिश्ता है, ये इंसानी फितरत है। इंसान में ऐसा ही है हमारा हाल कि जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए उसकी तरफ नहीं देखते, पहाड़ों की तरफ देखते हैं। पहाड़ों से क्या मिलता है? लोग पहाड़ बन जाते हैं हमारी जिंदगी में। हमारी अपनी रास्तबाजी एक पहाड़ है, हमारे गुनाहों का एक पहाड़ है, हमारी उम्मीदों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इन सब की तरफ देखने वाले आखिर कुछ ले जाते हैं। इस ज़बूर में वो कहता है, तू जो तख्त नशीन है, वहां लिखा, मेरी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। उसकी कुदरत का जिक्र है, मैं उसकी तरफ देखूंगा जिसकी कुदरत बेहद है। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं उसकी तरफ देखूंगा जो बादशाहों का बादशाह है, जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं, जिसकी हुजूरी में किसी चीज की कमी नहीं, जिसकी शान बयान से बाहर है, उसकी तरफ देखूंगा। लेकिन किस तरह? जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी की तरफ लगी रहती हैं। ये आका और गुलाम का ताल्लुक है। वो आका है, वो मालिक है, जो चाहता है करता है। कोई उसकी मर्जी पर सवाल नहीं उठा सकता। किसी ने उसे कभी कुछ दिया नहीं जिसके लिए वो उससे तकाजा करे और कहे कि मुझे वापस दे दे। जिस तरह गुलामों की आंखें आका की तरफ लगी रहती हैं, एक गुलाम मोहताज की तरह अपने मालिक की तरफ देखता रहता है, क्योंकि उसकी मर्जी कुछ नहीं, उसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं होती। बीबी की तरफ लौंडी, जो गुलाम औरत होती हैं, सेवक, दासी, उसी की तरफ देखती है। तरस आ गया उसे तो कुछ दे देगी। कितना अच्छा, अगर वो खुश हो जाए तो मुझे कुछ मिल जाएगा। गुलाम देखते रहते थे उसकी नज़र की तरफ, अगर वो खुश है तो मैं जिंदा रह सकूंगा, अगर उसकी नज़र बदल गई तो सर कलम कर दिया जाएगा, मार दिया जाऊंगा। एक ये रिश्ता है, ये हम उससे कायम करते हैं। इसमें खुदा की ताबेदारी है, इसमें इंसान की अपनी मोहताजी का एतराफ है, इस बात का इकरार है कि मैं तेरा मोहताज हूं, अगर तू नहीं देगा तो मेरे पल्ले कुछ नहीं। रहम की भीख मांगी जा रही है। रहम की भीख वो मांगता है जिससे खता हुई है। उसकी तरफ इसलिए नहीं देख रहा कि शुक्रगुजारी हो तेरी। ये नजर मोहब्बत की नहीं है कि तूने मुझसे मोहब्बत की, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। ये खताकार है, ये गुनाहगार है, एक लाचार है जो उसकी तरफ देख रहा है कि रहम कर दे। अगर तू रहम ना करे तो रिहाई नहीं है, लेकिन रहम का यकीन नहीं है, मालूम नहीं है। हमारी आंखें अपने खुदा की तरफ लगी जब तक वो हम पर रहम न करे। अभी रहम का तजुर्बा नहीं हुआ, अभी रिहाई का यकीन नहीं हुआ, अभी छुटकारे के गीत नहीं सुने, जहां यह कहा गया है
کہ وہ تجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا. ابھی وہ سنائی نہیں دے رہے. رہائی کے نغمے، چھٹکارے کے گیت، شکر گزاری اور خوشی منانے کے گیت ابھی تک روح سن نہیں پائی ہے جب تک وہ رحم نہ کرے. ایک یہ رشتہ ہے، ایک اور رشتہ ہے جو خدا قائم کرنا چاہتا ہے. یہ ایک اور تصویر ہے. یہ تصویر وہ ہے جو اس نے خود بنا کے دی ہے. یہ وہ تصویر ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے بنا کے دی ہے، خون سے لکھا ہے. یہ وہ تصویر ہے. بتیسویں زبور میں بہت پیاری تصویر ہے. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں 32واں زبور. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کو چاہیے میں آپ کو بھیج دوں گا، اور خدا کا شکر ہے ابھی پچھلے ہفتے میں نے کچھ لوگوں کے پاس بھیجا، خدا کا کلام ان کے گھر پہنچ جائے گا بھائی تو مجھے ضرور بتا دینا کہ مل گئی ہے کتاب. آپ نے مانگا، خدا کا شکر ہے آپ کے دل میں پیاس اور بھوک ہے. میرے لیے دعا کیا کریں کہ خداوند مجھ پر رحم کرتا رہے. میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ خداوند کی محبت کی یہ آواز صفائی کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ، میری حلیمی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے. یہ دعا کیا کریں. یہ 32ویں زبور میں دیکھو 8ویں آیت ہے. ایک یہ تصویر ہے ایک وہ تصویر ہے جہاں رحم کی بھیک مانگی جا رہی ہے. ایک یہ تصویر ہے جہاں اس کی محبت کے بھنڈار ہیں، خوشیوں کے خزانے ہیں، شکر گزاری کے سجدے ہیں، اطمینان ہی اطمینان ہے. میں آسمان اور زمین کا خالق اور مالک، وہ جو تخت نشین ہے وہ کہہ رہا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا، تجھے کچھ باتیں میں سکھاؤں گا، تجھ سے کچھ کہوں گا، بات تیری سمجھ میں آ جائے گی، تجھے کچھ معلوم ہو جائے گا جو اب تک معلوم نہیں ہے. میں تجھے علم دوں گا، تعلیم دوں گا، گیان دے دوں گا. تو جان جائے گی میری بیٹی، پہچان جائے گا میرے بیٹے. میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، بات کیا کروں گا تجھ سے. تو رحم کی بھیک مانگ رہی ہے، تو رحم کے لیے رو رہا ہے. دیکھ میں تیرے قریب آیا ہوں، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا. نہ جانے کس کس کی صلاح پر چل کر دیکھ تو کیا حال ہوا ہے، کیسا دھوکہ کھایا. میں تجھے صلاح دوں گا میں تیرا صلاح کار بن کے تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، تیرے اندر رہوں گا. اندر سے تجھے بتا دیا کروں گا تجھے کہاں جانا چاہیے. اندر سے تجھے بتاؤں گا تجھے کیا نہیں کہنا چاہیے. اندر سے تجھے بتا دوں گا، کہہ دے میری بیٹی، کہہ دے میرے بیٹے مٹر، میں تجھے صلاح دیا کروں گا. اب یہ دیکھو مجھے کہہ رہا ہے کہ غلام کی طرح میری نظر تیری طرف ہے. او بادشاہوں کے بادشاہ آقا، ایک غلام عورت کی طرح میری نظر تیری طرف ہے. آئے آقا. وہاں رحم کی بھیک مانگی جا رہی ہے، یہاں محبت کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں. یہ لکھا ہے میری نظر تجھ پر ہوگی میری نظر تجھ پر ہوگی. تب تجھے پتہ لگے گا. تو کہے گا حلیمی سے، تیری روح اندر سے کہے گی میں سیاہ فام ہوں مگر جمیلہ ہوں تو میں بد شکل ہوں تو میں گناہگار. میرے اندر کوئی راست بازی اور نیکی نہیں ہے. میری راست بازی پھٹی دھجیوں کی طرح ہے، لیکن اس کا دل مجھ پر آ گیا ہے. اور رو رو کے شکر کرتے ہیں لوگ، رو رو کے گاتے ہیں اس کی حضوری میں گانے والے.
وہ جو تنہائی میں اس کے حضور رو رو کے گاتے ہیں، انہیں وہ گیت نصیب ہوتے ہیں جو کسی انسان کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ روح القدس کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو لفظ دیتا ہے، وہ راگیں دے دیتا ہے راگیں دے دیتا ہے جو کبھی کسی اور نے نہیں گائی، مگر وہ اکیلے میں گاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کسی اور کو سنائی دے جائیں وہ صرف اسی کے لیے ہوتے ہیں، اسی کو سنائے جاتے ہیں جنہیں یہ رشتہ نصیب ہوا ہے، ان کی بات ہی اور ہے۔ ان کے لیے خدا کے کلام میں لکھا وہ ان کو رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا، وہ گائے گا، وہ گائے گا نجات کے گیت۔ یہ سچ ہے، خدا کے کلام میں لکھا وہ گاتا ہے۔ اگر ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے تو لکھا آسمان پر فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منائی جاتی ہے خدا کے فرشتوں کے سامنے۔ فرشتے کیا خوشی منائیں گے؟ خوشی تو وہ مناتا ہے جس نے ہمارے لیے جان دی ہے، جس نے خون بہایا ہے۔ ہم آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں رحم کر، اس نے آنسو پونچھ دیے ہیں اور کہا دیکھ میں نے تیرے لیے خون بہایا ہے۔ آنسو پونچھ دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں، صفائی سے دیکھ سکیں یہ ہم آنسو بہا رہے ہیں رحم کے لیے، اس نے خون بہایا ہے ہماری رہائی کے لیے۔ کیسا پیارا خوبصورت رشتہ ہے یہ وہ تصویر ہے جو خدا نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ یہ ہے وہ رشتہ جو میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، یہ ہے وہ رشتہ، تمہیں نظر آ جائے کہ میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، جن کی طرف خداوند دیکھتا ہے انہیں دکھائی دینے لگتا ہے جس کو اس بات کا احساس ہو جائے زندگی میں کہ اس کی نظر مجھ پر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب وہ اس زندگی میں چلنا شروع کرتے ہیں لوگ انہیں دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان کی چال دیکھ کے، ان کا چال چلن دیکھ کے، ان کی منہ کی باتیں سن کے، ان کی دعائیں سن کے حیران رہ جاتے ہیں، دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ وہ چاہتا آپ کو دیکھ لے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے میرے پیارے بھائی، میری پیار بہن، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، یہی تو ایک خدمت ہے جو اس نے مجھ پر فضل کر کے دے دی، بخش دی۔ جتنے دن دیے ہیں جب جب آپ سنو گے یہی آپ کو یاد دلاؤں گا۔ وہ آپ کو پیار کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک رشتہ محبت قائم کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ کو یقین آ جائے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر آپ کو دکھائی دینے لگے گا۔ جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ اس کی نظر مجھ پر ہے، وہی ہیں جنہیں کچھ نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آنے لگتا ہے؟ ہائے میرے مالک میری مدد کر، میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ مدد کر دے سب دیکھنے والوں کی کہ دکھائی دینے لگے۔ دکھائی دینے لگتا ہے کہ ہم خاک ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا زبور 116 میں، اسے یاد رہتا ہے کہ ہم خاک ہیں۔ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ خاک کا پتلا، باتیں ذرا سنو، خاک کا پتلا انسان، کام دیکھو اس کے، اس کا تکبر دیکھو، اس کی باتوں میں گھمنڈ کی بدبو دیکھو۔ لیکن جسے نظر آ جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے دکھائی دینے لگتا میں خاک ہوں، یہ جو کچھ ہے یہ سب خاک ہے، یہ سب کچھ خاک میں مٹی میں مل جائے گا۔ ہمیں نظر نہیں آتا، اسے یاد ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ کبھی دیکھو کسی کو جب وہ طیش کی حالت میں، غصے کی حالت میں بات کرتا ہے، اس کے تکبر میں کتنی بدبو ہوگی جو خدا برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ میں خاک ہوں۔ دیکھو کس قسم کی لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ بس نہیں کرتی انسان کی مانگ،
پیٹ نہیں بھرتا، آنکھ نہیں بھرتی، یاد نہیں رہتا کہ ہم خاک ہیں، یہ سب کچھ خاک ہے۔ جسے نظر آ جائے کہ وہ اس کی نظر مجھ پر ہے، اسے نظر آ جاتا کہ وہ خدا ہے، میں نہیں ہوں۔ انسان نے خدا کی جگہ لے لی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو تخت نشین ہے، میں اسے تخت پہ سے اتار کے میں تخت پر بیٹھ سکتا ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں اپنی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ جو تخت نشین ہے اس کی مرضی پوری ہوتی ہے، ہمیشہ اسی کی مرضی پوری ہوگی، آخر میں اسی کی مرضی پوری ہوگی۔ ہم خاک نشین ہیں، خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، خاک میں مل جائیں گے، بھول جاتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، اس لیے وہ بگڑ گئے۔ جس کی زندگی میں سے یہ بات نکل گئی ہے، جسے نظر نہیں آتا ایک خدا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی میں ذلت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ او میرے مالک مجھ پر رحم کر۔ دیکھنے والوں کو نظر آنے لگے کہ ہم کیا ہیں، ہم خاک ہیں، وہ خدا ہے۔ پھر انہیں نظر آنے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں خزانے ہیں ہمارے لیے۔ ہم خاک نشینوں کو وہ بادشاہ بنانا مانگتا وہ بادشاہت کی وہ برکتیں دینا مانگتا ہے انہیں جو جانتے ہیں کہ وہ خاک ہیں، انہیں جو پہچان گئے ہیں کہ خدا وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ ہم نے خدا کی جگہ لے کے دنیا میں کوہرام مچا رکھا ہے، تباہی ہی تباہی مچا رکھی ہے۔ ہم نے خدا کی جگہ لے لی ہے۔ جو کام جو خدا نے کرنے ہیں انہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے، ہم خدا کو کر کے دکھائیں گے۔ تو اس دنیا کو ٹھیک نہ کر سکا، ہم کر کے دکھائیں گے۔ تیرے پاس انصاف ہے مگر تو کچھ کر نہیں سکتا، ہم دکھائیں گے انصاف کیا ہے۔ واہ واہ، ہائے ہائے۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس کی محبت پر اعتبار آ جائے، آپ کو نظر آ جائے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہن، آپ کو نظر آ جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ نظر آ گیا ہے تو آپ کی زندگی میں یہ 3 معجزے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ خاک ہو، مٹی، دھول ہو، کچھ نہیں ہو۔ پھر نظر آ جائے گا کہ وہ خدا ہے، وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ جو تخت نشین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے خزانہ ہے، خزانے ہیں، خوشیوں کے خزانے، روحانی دولت، اطمینان کے خزانے، یقین کا خزانہ، خوشیوں کا خزانہ، سب اس کے ہاتھ میں، اور وہ آپ کو آج دینا چاہتا ہے۔ آج، اس وقت وہ دیکھ رہا ہے آپ کو۔ دیکھو اس کی طرف، اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں اور خدا کے پیار کا پرچار سننے والوں بھائیوں اور بہنوں، ابھی آپ نے دیکھا آپ نے، آپ کو دکھائی دیا کچھ؟ اس کی نظر آپ پر ہے، اس کی آنکھ لگی ہوئی ہے۔ آپ کی نظر آپ کی بیماری پر ہے، اپنی مصیبت پر ہے، اپنی فکروں پر ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، خدا چاہتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی نظر آپ پر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے کیا کچھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے
یہ کہا ہے جب تو میری بیٹی میرے بیٹے جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ایسا کرنا، آج خاموشی میں کسی جگہ اکیلے بیٹھ جانا اور خداوند یسوع مسیح کی اس بات پر اعتبار کر کے کہنا ہے باپ، میرا رشتہ تیرے ساتھ باپ بیٹے کا تو ہے نہیں، میرا رشتہ تو تیرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ میں تجھے باپ کہہ سکوں، مجھے آج تک کبھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تو مجھے اس طرح پیار کرتا ہے جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، پیار کرتا ہے، میں کیا کروں؟ خداوند یسوع مسیح کی آواز آپ کے اندر آئے گی، وہ کہے گا میری بیٹی میرے بیٹے میں نے یہ بھی کہا ہے، ایسا لکھا دیا ہے میرے روح نے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی زندگی میں ایک معجزہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خداوند یسوع کو، اس نے انہیں خدا کے فرزند بیٹے بیٹیاں بننے کا اختیار دے دیا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ آج یہ چھوٹی سی دعا کر لینا ہے، خداوند میں تیرے ساتھ تیرے حضور تیری آنکھوں کے سامنے ہوں، تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ میرا ایسا رشتہ ہو جائے کہ میری روح تجھے باپ کہہ کر پکارے، اور پھر میری آنکھیں کھل جائیں اور مجھے نظر آ جائے کہ کتنے پیار سے تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر تیری نظر عنایت مجھ پر یہ ہو کہ میری زندگی میں میری آنکھ کھلی رہے اور میں تیری طرف دیکھ دیکھ کے چلتا رہوں، مجھے دکھائی دیتا رہے کہ تیرے ہاتھ میں میرے لیے کتنے بڑے بڑے خزانے ہیں۔ آئے خداوند آج میری زندگی میں آ۔ یہ ہے خدا کا وعدہ آپ کے لیے، یہ خدا کا وعدہ ہے آپ کے لیے کہ وہ باتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ اس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ جو باتیں آنکھوں نے نہیں دیکھی، کانوں نے نہیں سنی، وہ خوشیوں کے خزانے جن کے لیے روح ترستی ہے، جو کہیں مل نہیں سکتے، اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے۔ لے لو، لے لو، میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں لے لو، خداوند آج آپ کو بہت برکت دے رہا ہے، لے لو۔